बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात इस वक्त बड़े ख़तरनाक मरहले में हैं क्योंकि सिक्योरिटी के मसाइल दरपेश हैं पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को। और फिर 8 फरवरी का दिन जो है वो भी इंतहाई करीब है और सिर्फ 9 दिन का काउंट डाउन इस वक्त शुरू हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि पाक फौज को तलब करने की खबरें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं और हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं और यहाँ तक कि एमरजेंसी की खबरें भी ओपनली डिस्कस होना शुरू हो गई हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है, क्या हकीकत है और किस तरह से हालात अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं और आग ये फैलती चली जा रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है, आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब की आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद जो है वो सूरत हाल जो कशीदगी की जाने बढ़ रही थी, शायद उसमें जलती पर पानी फेंका गया है, इस बार तेल नहीं फेंका गया। आर्मी चीफ साहब जो हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उस हवाले से जनाब बड़ी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि फौज और इमरान खान साहब की सुलह होने जा रही है। ये किस तरह से जनाब खबर आज सामने आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ग्राउंड से इस वक्त मिलना शुरू हो गए हैं। तमाम तर डिटेल्स है जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को हम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक बात तो ये बड़ी अजा है कि ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर या उनके लोग ही आपको नजर आ रहे हैं। PMLN भी उस तरह से कैंपेन नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी किसी हद तक सिंध में वो कैंपेन करने में कामयाब, लेकिन पंजाब में बिलावल भुट्टो का नामो निशान आपको नजर नहीं आ रहा। इस वक्त वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। कराची हो, खैबर हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आपको नजर आएगी। वो कैंपेन भी कर रही है और बाकी तमाम जमातें आपको इश्तिहारों में नजर आ रही हैं कि एक्सप्रेस हो, डॉन के अखबार हो, जंग अखबार हो, हर अखबारों में बिलावल भुट्टो नजर आएगा या फिर नवाज शरीफ साहब आपको नजर आएंगे। और यहां तक कि सईद समर अब्बास सहाफी हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशंस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो जो पोलिंग एजेंट्स जो बनेंगे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरप्राइज देने के लिए तैयार है और आखिरी 9 दिन का खेल है। यूं लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान की पब्लिक भी चार्ज्ड है, मोमेंटम बन रहा है। और कल की रैली जो है वो सेमीफाइनल मैच था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर इमरान खान जीत गया है। और 8 फरवरी का दिन जो है वो फाइनल डे होगा। अगर बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकलने में कामयाब हो गया, वोट कास्ट हो गए, तो फिर अगर वोटर्स का टर्नआउट भी 60-70-80% हो गया तो फिर गेम सबके हाथ से निकल सकती है। तो ये एक वोटर पर डिपेंड करता है कि अगर नून लीग जो है वो वोटर्स को घरों से ना निकलने देती और अगर ये रियासती मशीनरी नहीं निकलने देती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो कल भी आपने देखा कि पाक फौज जो है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका ट्रक है उनकी रैली से गुजर रहा था तो लोगों ने सैल्यूट पेश किया और फौजी जवानों ने उनके सैल्यूट का जवाब दिया। और आज फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही थी जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको दिखाई कि एक फौजी ट्रक है और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पीछे है और आगे ट्रक है और ट्रक से फौजी जवान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा थामे हुए हैं। तो वो भी एक अच्छा जेस्चर था कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है। ये एक पॉजिटिव जेस्चर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी दे रही है, क्योंकि ये हालात जो हैं वो बंद गली में जा चुके हैं और हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम अवाम और फौज को आपस में लड़वा दें। ये फौज भी हमारी है, ये अवाम भी हमारी, ये पार्टी भी हमारी है। तो लिहाजा मुल्क इस वक्त आग में धकेले जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी अच्छे तरीके से अदराक है और नून लीग वाले जो हैं वो एक पूरी साजिश के तहत, एक प्लान के तहत फौज और अवाम को लड़वाने की साजिश कर रहे हैं और वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि एक और लॉमी हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। लेकिन इन तमाम तर वीडियोस से 9 मई पार्ट 2 की जो साजिश की जा रही थी उसका बयानिया धब्बड़दूस करके रख दिया। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त कौमी मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिपोर्ट नहीं कर रहा, इमरान खान साहब को रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया बड़ी धूमधाम से इमरान खान की खबरें लगा रहा है। अल जजीरा रिपोर्टिंग ये कर रहा है कि इमरान खान का जो वोटर है, जो उनका सपोर्टर है, वो इमरान खान से इजहार यकजहती करने बाहर निकला तो वहां पर उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर शेलिंग हुई, उनको गिरफ्तारियां हुई, मुकदमे दर्ज हुए और जनाब उनको जेलों के अंदर जो है वो डाला गया है। और एक पॉलिटिकल पार्टी को, इमरान खान को इलेक्शन से दूर करने की साजिश की जा रही है। ये जनाब अल जजीरा जो है
وہ رپورٹ کر رہا ہے. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑی اسٹریٹجی جو ہے وہ تیار کی ہے, کیونکہ 9 دن رہ گئے ہیں اور یہ 9 دنوں کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے. تو اب آج سے ہوگا یہ کہ 8 فروری تک لگاتار عمران خان صاحب کے جو پہلے ماضی کے جو خطاب ہیں جو زیادہ دور انہوں نے نہیں کیا بلکہ جیل میں جانے سے پہلے کیے تھے, وہ جناب ان کے تقاریر کو براہ راست نشر کیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پلیٹ فارم سے, اور وہ قوم جو ہے وہ دیکھ سکے گی اور ان کی تقریر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ مومنٹم بنانے کی یا الیکشن مہم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے گی. تو یہ کچھ اچھی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور پھر ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے دوست ہیں مہار محسن رضا, سرگودا سے ان کا تعلق ہے, 3 دنوں سے تقریباً جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, ابھی تک ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی خیر فرمائے, کیونکہ پریشر تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیں, وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. اور پھر ابھی تک وہ ویڈیو بنانے پر آمادہ نہیں ہو, جو ہمارے ذرائع ہیں وہ اس بات کی کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی ویڈیو جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے تھے, ہیں اور رہیں گے, اور وہ نظریاتی ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. تو خیر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ بدترین دور ہے. تو اس دور, جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے, تو وہ اس دور میں جو ہے وہ جی رہے ہیں. تو خیر جناب, اس سب کے بعد اب جو صورتحال ہے کہ حالات جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہیں. حالات آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا مطلب کہ اس وقت سیاستدانوں کے ہاتھ میں کھیل نظر نہیں آ رہا, کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. بار بار کہا گیا, اسلام آباد میں ہائی الرٹ جاری ہوا, پنجاب میں سیکیورٹی اداروں نے ہائی الرٹ جاری کیا کہ دہشت گردی کے بڑے بڑے خطرات پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے. ایران بارڈر سے بھی صورتحال خراب ہوئی, تو پاک فوج کو طلب کرنے کی خبریں ہیں اور ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے. جناب کراچی میں ہوا یہ کل رات, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو ورکرز ہیں ان کے درمیان ایک تصادم ہوا, پھر گولیاں بھی چلیں, اور ایک گولی چلنے کے نتیجے میں ایم کیو ایم کا جو UC48 کے انچارج ہیں فراز صاحب, وہ جناب مارے گئے. یعنی کہ بات یہاں تک جا چکی ہے کہ خونی کھیل شروع ہو گیا الیکشنز کے اندر. یہ ایک دوسرے کو مرنے مرانے پر بات جو ہے وہ جا پہنچی ہے. مصطفیٰ کمال نے پھر پریس کانفرنس کر دی, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جان بوجھ کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کراچی میں الیکشنز نہ ہو سکیں. اب کراچی کے حالات انتہائی سینسٹیو ہیں. انہوں نے کہا کہ اب اگر پیپلز پارٹی کچھ کرے گی تو ہم اس کا جواب دیں گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بدماشی میں نمبر 1 ہے, اور اگر اب ان کی جانب سے جواب دیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ خونی کھیل ہوگا, پھر تصادم کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکتی ہے. تو کراچی میں پھر اس صورتحال میں الیکشنز ہوں گے فوج کی موجودگی میں, اور پارشل ایمرجنسی وہاں پر نافذ کی جا سکتی ہے, فوج کو طلب کیا جا سکتا ہے اگر حالات کنٹرول نہ ہوئے اور ان کی موجودگی میں وہاں پر الیکشنز کروائے جائیں گے. یہ جناب اس وقت خبریں جو ہیں وہ ہمیں مل رہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور پھر دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو ہے ان کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے. یہ ملاقات اس وقت بڑی ڈیسائسو ہے. ایک تو سائفر کا کیس ہے, وہ عمران خان صاحب نے آج بھی جو ہے وہ بتا دیا, اپنے وکیلوں کے ذریعے پیغام پہنچایا قوم کو کہ یہ مجھے اگلے چند دنوں کے اندر سزا جو ہیں وہ دے دیں گے اور قوم میں مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی, لیکن آپ نے ہار نہیں ماننی اور 8 فروری کے دن جو ہے وہ باہر نکلنا ہے. اور بہت سارے صحافی وہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کچھ داؤ پر لگا کر 8 فروری کے دن کا انتظار کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک معجزہ ہو جائے گا اور قوم باہر نکلے گی, اور بلے کا نشان تو خیر نہیں ہے لیکن ان کے نامزد امیدواروں کو ووٹ دیا جائے گا اور قوم بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ باہر نکلے گی. اس کا منہ بولتا ثبوت کل کی ریلی تھی, تو خان صاحب اس پر بلیو کر بیٹھے ہیں. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی اہم ترین ملاقات جناب ایرانی وزیر خارجہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوئی ہے, جو ذرائع اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ ملاقات اس وجہ سے ڈیسائسو ہے, آپ نے حالیہ دیکھا پاکستان اور ایران کی ٹینشن, اور ایران کی جانب سے حملہ, پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہماری بہادر فوج نے. تو اس کے بعد پھر ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اور اس اجلاس میں پاکستان نے اچھا پلے کرتے ہوئے ایران سے تعلقات کو بجائے خراب کرنے کے ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی. پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں واضح کہا کہ دوسری ریاست کی خود مختاری کا احترام ریاست تعلقات میں سب سے اہم جز ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق چیف آف آرمی سٹاف نے جو انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات کی, ملاقات میں دوسری ریاست کی خود مختاری, علاقائی سالمیت احترام پر زور دیا گیا, اور ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات پر بھی فروغ دینے پر زور دیا گیا. ملاقات میں اتفاق یہ کیا گیا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ خطرے سے باہمی تعاون اور بہتر کوارڈینیشن سے نمٹنے کی ضرورت ہے, اور بذریعہ انٹیلیجنس شیئرنگ نمٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ کریں اور پھر دہشت گردی سے نمٹا جائے. اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سلامتی کے خدشات دور کرنے کے لیے پائیدار دستیاب مواصلاتی ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا. اور اب یہ کہا گیا ہے کہ فریقین نے مشترکہ خطرات کے خلاف رابطہ کاری اور رد عمل بہتر بنانے پر اتفاق کیا ہے. تو یہ اچھی ملاقات کے ریجن کے اندر ہمیں ٹینشن بڑھانے کی بجائے ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ڈاکٹرین آپ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ وہ جنگ کے جو ہیں وہ حامی نہیں ہیں بلکہ وہ ہاتھ بڑھانے کے حامی ہیں. وہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے بہتر کرنا چاہتے ہیں, اور اسی سلسلے میں وہ سوشل میڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک شیطانی کھیل ہے اور وہاں سے خبریں بغیر تحقیقات کے آگے بڑھا دی جاتی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے.
اور اب اس حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف سائبر ونگ اب تیار ہونے جا رہا ہے اور ڈوزیر بھیج دیا گیا ہے 100 سے زائد مختلف اکاؤنٹس ہیں جن کے ذریعے یہ پاک فوج کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اس میں 5 صحافی بھی شامل ہیں جو نام میرے تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ خبر جو ہے میں نے آپ کے سامنے بریک کرتی ہے. اب اس سب کے اندر جناب عمران خان اور فوج کے درمیان صلح کی بات ہے. یہ خبر جو ہے وہ کہاں سے سامنے آئی؟ یہ ایک بڑی اہم ترین خبر ہے کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اور مد مقابل فوج یعنی کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہے. یہ ایک بیانیہ جو ہے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کل ریلی سے آپ کو خبریں آئیں, پھر میں نے آپ کو بتایا بھی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھ دیں کہ جب ریلی سے فوج کے ٹرک گزرے اور پھر فوجی ٹرک سے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہرایا جانا, تو ایک پازیٹیو جیسچر تھا. اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ شیر افضل مروہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں وہاں پر پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے. تو کل کی ریلی بڑی امپورٹنٹ تھی اور میسج پہنچایا گیا, پیغام پہنچایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف فوج کے حق میں ہے, وہ ملک کے حق میں ہے, وہ ملک کو توڑنا نہیں چاہتی بلکہ وہ ملک کو جوڑنا چاہتی ہے. یہ میسج جو ہے بڑا واضح طور پر پہنچایا گیا. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ 9 مئی کے بعد زرتاج گل صاحبہ آج میدان میں آئی ہیں. ڈی جی خان میں جناب انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے بازی کر دی. آج وہ جس طرح سے ریلی انہوں نے نکالے, خطاب کیا جلسے سے, اور پاک فوج کے حق میں بھی انہوں نے نعرے لگا دیے. تو یہ ایک اچھا پازیٹیو جیسچر کہ بجائے اس کے کہ لڑائی کی جائے, وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگ پھیلانے کی بجائے وہ جناب صلح کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور جو پی ٹی اے کے رہنما ہے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ڈنڈے سے بات نہیں چلے گی, آپ بیٹھ کر بات کر لیں. صدر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ بس کر دیں, ڈنڈا چلانا معاملات کو حل کرنے کا جو ہے وہ اس سے حل نہیں ہو سکتے, اس سے معاملات مزید بگاڑ کی جانب جو ہیں وہ جائیں گے. تو نون لیگ والے آلریڈی یہ چاہتے ہیں کہ جناب ملک میں آگ پھیل جائے اور اس کا فائدہ اٹھا کر وہ اقتدار میں آ جائیں اور وہ سپورٹ حاصل کر لیں. تاج گل جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. لاہور سے شیخ امتیاز جو ہیں وہ کافی عرصے سے روپوش تھے, وہ جناب بڑی بڑی داڑھی رکھ کر جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں. لاہور سے ہی یاسر گیلانی جو ہے وہ منظر عام پر آئے. پھر لاہور سے ہی شبیر گجر صاحب جو ہیں کل وہ بھی ریلی میں آپ کو نظر آئے ہوں گے. 9 مئی کے بعد سارے کے سارے یہ جو لیڈرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ روپوش تھے. اور اسلام آباد سے میاں احمد ڈوگر جو الیکشن بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں, علی نواز خان کے بڑے قریب تھے, وہ بھی جناب اس وقت منظر عام پر آ گئے ہیں. اور انہوں نے جو شعیب شاہین ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے ایک پریس کانفرنس بھی کی. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو چھپے ہوئے لیڈر تھے, جو چھپے ہوئے لوگ تھے, وہ آہستہ آہستہ کر کے منظر عام پر آنا وہ شروع ہو گئے ہیں. اب الیکشن مہم بھی وہ کریں گے, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. کل سے جو ہے وہ چھاپے کریک ڈاؤن جو ہے مزید شروع ہو گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ چھاپے مزید بڑھیں گے 8 فروری تک. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو نظام اس وقت سپورٹ نہیں کر رہا. اب تک کا لیتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنا خیال رکھنا. نگمان پاکستان زندہ باد.